बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुल्क में आईनी बहरान बढ़ता चला जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट गुज़श्ता दिन स्टे ऑर्डर के जरिए डैम का टूटा हुआ हिस्सा बंद कर देती तो आज हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन यह कल भी नहीं हो सका और आज भी नहीं हुआ। लिहाजा 2 दिन से मुल्क में अमलन कोई हुकूमत नहीं। अदालत के सामने भी दर्जन के करीब आईनी सवालात उठ गए हैं। अदालत ने अब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के इख्तियारात का दायरा भी फिक्स करना है, आर्टिकल 5 का फैसला भी करना है, अदम एतमाद की पोजीशन भी तय करनी है, कौमी असम्बली के स्टेटस का फैसला भी करना है, कौन गद्दार है यह भी तय करना है, और सफीर असद मजीद के मरासले और वजीर आजम के इल्जामात के कांटे भी समेटने हैं। और ये तमाम फैसले चंद दिनों में नहीं हो सकेंगे। दूसरी तरफ मुल्क को हुकूमत के बगैर भी नहीं छोड़ा जा सकता। लिहाजा फिर वे आउट क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में अबूरी हुकूमत बनाना पड़ेगी। वो हुकूमत इन तमाम मुकदमात के फैसलों तक काम करेगी और इसके बाद नए इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। क्या हालात वाकई उस तरफ जा रहे हैं? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि इल्जामात का सिलसिला आज भी जारी रहा। हुआ यह है कि इमरान खान सदर पाकिस्तान, डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर मिली भगत एक साजिश के तहत पाकिस्तान का आईन तोड़ के इमरान खान का ईगो को संभाला है। अब अदालत फैसला करे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करे, क्या इमरान खान का ईगो इज मोर इम्पोर्टेंट और इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मोर इम्पोर्टेंट? ये फैसला अब होने जा रहा है। इमरान नियाजी की आइन शिकनी और फस्ताई सोच गालिब आ गई और डिप्टी स्पीकर को इमरान नियाजी ने अपना अदाकार बनाया। इमरान नियाजी और उसकी हवारी इस शिकस्त फाश को जो आइनी और कानूनी तौर पर होने जा रही थी उसका सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जमहूरियत को मस्क किया। किस बुनियाद पर वो हीरो बनने की कोशिश करता है? आओ बात करें कारकर्दगी की बुनियाद पर। एक बार फिर खत के पीछे छुपने की कोशिश करते हो, वो खत कि जिसके ऊपर सिक्योरिटी कमेटी कह चुकी है कि इसमें बैरूनी साजिश का कोई असरात नजर नहीं आ रहे। ये सारा गैर आईनी खेल इसी बुनियाद पर खेला गया कि एक धांधली से इख्तिदार में आए और दूसरी धांधली से दोबारा इख्तिदार में आने का रास्ता खोला जाए। खान साहब, अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, मैं भी आपके साथ बैठता हूँ। ये जो बुजदार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया कि बुजदार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे, यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? आज मेरे पास एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुजदार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो उसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। हीट कम नहीं हो रही, इसे कौन कम करेगा? जबकि पीटीआई के कारकुनों ने जश्न भी मनाना शुरू कर दिए और हमले भी करना शुरू कर दिए। इन हमलों का क्या नतीजा निकलेगा और यह जश्न किस चीज का मनाया जा रहा है, हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कादर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। उस्मान डार साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। डार साहब, ये फरमाइएगा कि आपका तो ये कहना था कि आप 5 साल पूरे करेंगे और उसके बाद 2023 की असेंबली में दोबारा आप इलेक्ट होंगे और 2/3 मेजॉरिटी के साथ होंगे, और आपने खुद ही असेंबलियां तोड़ दी और तोड़ने के बाद अब आप जश्न भी मना रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही जश्न किस चीज का मना रहे हैं? देखिए, देश से पहले तो ये एहतजाज है जो अजीम पाकिस्तानी अपने इलाकों में निकल के कह रहे हैं। अभी एहतजाज कर रहे हैं, बाद में डी चौक जाऊंगा, एहतजाज कर रहे हैं ना। ये जो जश्न नहीं है, फिर जो ये आलमी साम्राज्य कह लें, आलमी ताकतों के साथ मिलकर, उनके सहूलतकार बनकर, आलमी ताकतों से बयाने पकड़कर फिर यहाँ लोगों को बयाने देने के किसके खिलाफ कर रहे हैं? अपोजिशन के खिलाफ कर रहे हैं? हम थोड़ी कह रहे हैं, ये अजीम पाकिस्तानी कह रहे हैं ना। किसके खिलाफ? ये जो लोटाइज्म इस मुल्क में हुआ है, ये जो गद्दारी हुई है, ये जो सहूलतकार सारे बने हैं, आप इसको नसीम साहब के खिलाफ कर रहे हैं? सुनिए जरा, साहब के खिलाफ कर रहे हैं, नसीम ये बहुत के खिलाफ कर रहे हैं। कौफ लीग के 3 अरकान हैं। सब सादा से बात ये है कि 8 मार्च को जब ये पीडीएम अदम एतमाद लेके आती है, उन्हीं लोगों पे लाती है ना जो हमारे
اتحادی تھے, ہماری حکومت تھی, ہمارے 22 منحرف اراکین تھے, وہ اتنے ہی اچھے ہو گئے کہ طریقے میں اعتماد انہی پہ ہی آتی ہے اور بعد میں وہ دوسری طرف جا کے بیٹھ جاتے اور پیش خدمت کر دیتے ہیں. تو غدار پہلے تو میں آپ کے پروگرام میں لائیو بندو ہیل صاحب سے, دیکھیں چوہدری صاحب, میں بندو ہیل صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان منحرف اراکین کی فیملیز مجھے سن رہی ہیں, مجھے فون کالیں بھی آئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان کو بولے چھڑتے دیو نا جو باندھے ہوئے ہیں سندھ ہاؤس میں, ایڈوانس دے دیں گے جو دیے تھے. تو وہ بندو ہیل صاحب فیملیز کہہ رہی ہیں پیسے مل جائیں گے, چھوڑ تو دو نا بھائی, باندھا ہوا ہے ابھی تک, حکومت ختم ہو گئی ہے, ایڈوانس واپس کرو, جن سے انہوں نے پکڑا تھا وہ ان سے مانگ رہے ہیں. تو یہ تو حال ہے پاکستانیوں کا کہ باندھا ہوا ہے ان کو, وہاں مانیں گے کہ پہلے بھی نہیں مان رہے تھے وہاں تھے. رکن اسمبلی آج بھی, کیونکہ اگر یہ آج بھی اگر اسمبلی سابق ہیں, ابھی کوئی رکن اسمبلی نہیں, اگر اسمبلی یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا, جب وہ آئے گا پھر بحال ہو جائیں گے. اگر وہ بحال ہو سب سابق ہے, وزیر اعظم جو ہے وہ ہے. ہاں ہے جو صاحب, اس کا کمال ہی یہ تھا عمران خان نے جو یارکر ماری نے, کہ آج بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ فارغ ہو گئے. جواب دوں آپ کی بات کا, دینا ذرا سوال کر. اچھا ویسے ایک سوال آپ سے, کہ آپ عجیب بات ہے کہ خود ہی اسمبلی توڑ کے, یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میری اسمبلی میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور آپ اسی سازش کو آپ نے خود کامیاب کر دیا, اپنی حکومت اپنی اسمبلی توڑ کے, اور ساتھ جشن بھی منا رہے ہیں. جشن نہیں منا رہے, تو احتجاج میں ہم نے کیوں اسمبلی توڑی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ کی طاقت سے یہ عظیم پاکستانی یا تو دوبارہ حکومت میں لا سکتے ہیں یا نکال سکتے ہیں اگر ہم ٹھیک نہیں ہیں, لیکن کسی بیرونی سازش سے یہ ثابت کرنا پڑے گا نا آپ کو. کریں گے نا, کیسے ثابت کریں گے سر؟ مراسلات عدالت میں سر مراسلہ بھی آپ کو لانا پڑے گا, اسد مجید صاحب کو بھی پیش کرنا پڑے گا, یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ باہر سے پیسہ آیا ہے اور پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیا انہوں نے, یہ ثابت کرنا پڑے گا. ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اپنے علاقوں میں. منتخب صاحب دیکھیں, اپوزیشن پہلے دن سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس مینڈیٹ کو ختم کریں کیونکہ جعلی اسمبلی ہے اور عمران خان صاحب سلیکٹڈ ہیں, ان کو گھر بھیجیں اور نئے الیکشن کروائیں. تو عمران خان صاحب نے آپ کے لیے کتنی سہولت پیدا کر دی, اور اب آپ نئے الیکشن کی طرف نہیں جا رہے. بہت شکریہ جاوید صاحب. پہلی بات تو جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ منحرف اراکین کی فیملی والے کہہ رہے کہ ان کو رہا کر دو, کیا ان منحرف اراکین نے قرآن پہ جو اپنے ساتھ سپارے لائے تھے اس پہ حلف لے کے ساری میڈیا نے نہیں دکھائے؟ نمبر ایک بات. نمبر دو بات, تو اگر آپ اتنی منحرف کہہ رہے ہیں, آج آپ کالی خان جو آپ کا مین چاہیے تھا, آپ کا انویسٹر تھا, وہ بھی آپ کے خلاف بول, یعنی آپ کی جو سوچ ہے یا آپ کی جو چناؤ ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ آپ کسی کو بھی ٹکٹ دے دیتے ہو. نمبر ایک بات. اور کون سی فیملی ہے, ذرا ایک فیملی کا نام تو بتاؤ, تو لے آؤ نا آپ کی ایکسپریس پہ, میں بھی مان لوں. دوسری بات, جو بیرونی سازش یہ کہہ رہے ہیں, یہ بیرونی سازش ان کو آج نظر آئی. چلو جب ایران پائپ لائن آصف علی زرداری کے وقت میں آیا تھا, کیا انہوں نے اس کو 1 انچ بڑھایا؟ نہیں بڑھایا. کیا انہوں نے OIC میں امریکن سفیر کو یا امریکن مندوبین کو کیوں بلایا؟ اس کا OIC سے کیا تعلق؟ آپ نے بلایا, کوئی بات نہیں. آج ہمت پکڑ لے, آج تو یہ پرائم منسٹر بھی ہے, صدر بھی ان کا بیٹا ہوا ہے, آج پاکستان سے امریکن سفیر کو باہر نکالے اور اپنے والے کو بلائے. میں ان کی دلری میں دیکھ لیتا ہوں. صدر کچھ کر سکتے ہیں نہ وزیر کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ اب کوئی ایگزیکٹو آرڈر ان کا امپلیمنٹ نہیں ہوگا. بھائی اس کے باوجود اس نے سابق چیف جسٹس گلزار کو نگراں کی لکھی. ان عقل مندوں کو یہ نہیں پتا کہ 2 سال تک وہ کوئی عہدہ نہیں لے سکتا. ویسے یہ نالائکی کی انتہا ہے کہ آپ کو کوئی یہ شخص بتانے والا نہیں ہے کہ جب تک ایک سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کا عرصہ پورا نہ کر لے وہ کوئی سرکاری محکمے میں دوبارہ نہیں آ سکتا. تو آپ ان کا نام پیش کر دیا آپ نے. بھائی ہمیں سابق جسٹس گلزار صاحب کے نام پہ سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ اس عہدے پہ ان کو تعینات ہی نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں خیر, میں تو ابھی میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھ کر رہا ہوں جی. نام گورنمنٹ نے اپنا نام پیش کیا ہے اپنی طرف سے, کوئی وکیل نہیں بتانے والا. میں کہہ رہا ہوں وکیلوں نے خود لکھ کے دیا. اوہو, میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کیوں گھبرا گئے ان سے گلزار صاحب سے. ویسے میں کہہ رہا ہوں کیوں ڈرتے ہیں؟ ہر ایماندار شخص سے یہ ڈریں گے, کر کچھ بھی سکتے ہیں بس. یہ ہر ایماندار شخص سے پاکستانی ڈرتے ہیں. تو یہ جسٹس گلزار صاحب کو بھی ویسے طالبان کے سفیر کو کیوں نہیں بناتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ کر سکتا ہے. میں میرا ریکارڈ پہ رکھیے گا یہ کلپ پاکستانیوں. شہباز شریف کی طرف سے اگر مقصود چپڑاسی کا نام نہ آیا تو اس کو بنا دیں, جس کے اکاؤنٹ سے 4 ارب نکلے ہیں.
تب بات کی. ان کو مقصود بڑاسی جیسے لوگ سوٹ کرتے ہیں, جسٹس گلزار جیسے نہیں پاکستانی, اس میں بھی کیڑے نکال لیے ہیں. گلزار ہمارے لیے محترم ہے, میں کہوں آپ کو یہ نہیں پتا کہ قانون یہ ہے, قانون چھوڑو قانون کو, جب اب ختم ہو گیا, جب باری آئے گی دیکھ لیں گے. ختم ہوگی بات, آپ کو خود قانون کا پتہ نہیں ہے. کل آپ نے 69 آرٹیکل پہ پروسیڈنگ چیلنج ہی نہیں ہو سکتی, آپ سپریم کورٹ چلے گئے ہو. کس کی وہ تو نہیں کیا فیصلہ دیا ہو سکتے ہیں, کالا کروا کے نکلیں گے سپریم کورٹ سے. یہ بھی کلپ ریکارڈ پہ رکھنا. اچھا سن, جواب آ گیا نا. آپ مجھے بتاؤ, ہمارے جانے سے پہلے سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا ہے, تو پہلے بھی آپ کہیں گے اگر وہ اتنی غلط تھا تو سپریم کورٹ نے کیوں آپ کو پہلے کے گئے ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب تقریباً آپ پرائم منسٹر بن چکے تھے آپ کی پارٹی کے, لیکن کل عمران خان صاحب نے کوئی اس قسم کی گیم کی ہے کہ جو میرا خیال ہے پاکستان میں ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے. تو اب بیسیکلی آپ کو تو گراؤنڈ سے باہر انہوں نے کر دیا جو بھی ہے, تو اب آپ کے پاس نئے الیکشن کے علاوہ کیا آپشن ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہے صاحب, جو آپ نے منظر کشی کی ہے کہ انہوں نے آپ کو گراؤنڈ سے باہر کر دی ہے, دیکھیں اسی کو لے کے اگر میں آگے بڑھوں تو گراؤنڈ سے تو باہر ہمیں نہیں کیا, ہم گراؤنڈ میں موجود ہیں. الیکشن ہوگا, اگر وہ ابھی اگر 3 ماہ بعد ہوتا ہے تب بھی جم کے لڑیں گے انشاءاللہ, اگر تھوڑا مؤخر ہوتا ہے تب بھی جم کے لڑیں گے. لیکن انہوں نے کوئی ایسی یارکر یا گیند ایسی کوئی نہیں پھینکی جس سے سب کو انہوں نے حیرت زدہ کر دیا ہو. بنیادی طور پہ جب تحریک عدم اعتماد میں نمبر گیم کم ہوئی تو وہ پچ پہ لیٹ گئے, انہیں پتہ لگ گیا کہ اب میں کھیلنے قابل نہیں رہا, اور جب انہوں نے دیکھا کہ باقی اس پچ پہ کھیل سکتے ہیں انہوں نے وکٹیں اٹھائیں اور میدان سے بھاگ گئے. تو یہ ہوا ہے کل. کوئی صرف پرائم منسٹر انٹیکٹ, اور اگر صرف پرائم منسٹر اس وقت انٹیکٹ ہے, پوری اسمبلی ختم ہوگی, پوری کیبنٹ ختم ہوگی, صرف ایک ہی بندہ جو اپنی کرسی پہ بیٹھا. صاحب ایک میں آپ کو شعر سناؤں کہ کل ہوا کیا ہے, پھر اس سوال کا جواب میں آپ کو دوں گا کہ کل لوگوں نے پوچھا مجھ سے کیا ہے. کل جو انہوں نے کیا نا, اس کے عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ لگا کر آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا, لگا کر آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا, اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت, جھکا کر سر کو سبھی شاہ پرست بولے, حضور کا شوق سلامت رہے, شہر اور بہت. آئین کچھ نہیں ہے, ان کی انا آئین سے بڑی ہے, یہ کل انہوں نے ثابت کیا ہے. نہیں ویسے آرٹیکل 5 تو آئین کے اندر ہی ہے نا سر. سر آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے, ٹیکنیکل بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہوں, آئی شوڈ بی لائل ٹو مائی کنٹری. مجھے اب یہ بتائیں کہ اس سے یہ تشریح کہاں نکلتی ہے کہ پاکستان کا ایک ایمبیسڈر وہ ایک مراسلہ لکھتا ہے عمران خان صاحب کو, وہ لے کے پہلے انہوں نے جلسوں میں لہرایا, اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا, جو عمران خان صاحب موجود تھے, تینوں سروسز چیف موجود تھے, اس میں نہ سازش کا ذکر, نہ اس میں کسی فنڈنگ کا ذکر, نہ اس میں عدم اعتماد کا ذکر. صرف انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں ناپسندیدہ چند لفظ بولے گئے, یہ آفیشیل اعلامیہ تھا. وہ لے کے جناب وزیر قانون جو ہیں گئے اسمبلی میں, انہوں نے جناب وہ جا کے وہاں پہ بات کی کہ جناب یہ بیرونی سازش ہے. اسپیکر صاحب نے بغیر اس پہ بحث کیے ہوئے ڈپٹی اسپیکر نے ایک لکھا ہوا پرچہ پڑھ دیا, لیکن نام وہ اسد کیسر کا لے کے بیچ میں, یعنی اتنے وہ حواس باختہ ہو چکے تھے. تو سب بات یہ نہیں سر, ڈپٹی اسپیکر بڑا ایک اہم سوال کرنا نہیں چاہتا, لیکن اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کل اگر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یا ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناب اسپیکر کی رولنگ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, کل اسپیکر بیٹھ کے کہتے جناب کہ میں فلاں فلاں بندے کو پھانسی کی سزا دیتا ہوں, آپ چیلنج نہیں کر سکتے. کوئی خوف خدا کرے. دیکھو آپ نے چیلنج کہاں کرنا بندہ آئین سے سوال ہے سر, ڈاکٹر صاحب سوال ہے کہ کانسٹیٹیوشن ڈپٹی اسپیکر کرے سر, وہ پرائم ایم این اے منسٹر کرے, کوئی بھی ہے, کیبنٹ کا کوئی ممبر کرے, اسپیکر صاحب کریں, کوئی بھی کام کریں, تو آپ نے چیلنج کہاں کرنا ہے اس کو؟ سپریم کورٹ. تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے ٹھیک کیا. سر میں تو اس پہ امین کر رہا ہوں, لیکن یہ 3 تاریخ کو جو آپ کا خیال تھا کہ یہ گورنمنٹ چلی جائے گی اور اپوزیشن اپنی گورنمنٹ بنا لے گی, 3 اپریل کا دن انہوں نے گزار لیا. اب آپ کسی جگہ ایگزسٹ نہیں کرتے تو یہ کم از کم اس لحاظ سے تو کامیاب ہو گئے. سر بات سنیں, اگر آپ نے کسی گیم میں اس کے اصول, اس کے ضابطے توڑ کے وہ کیا کہتے ہیں لوٹ چیز ڈالنی ہے, بے ایمانی کرنی ہے, تو اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. کل ویسے میرے سے نا آپ نے جو آئین کی بات کی, جس طرح آئین کی پامالی یہاں پہ ہوئی ہے, مجھے آپ یقین کریں میں صرف ایک بات آپ سے عرض کر دوں. وہ کہتے ہیں آپ لوگ بے ایمانی کر رہے تھے, ان کے بندے توڑ رہے تھے, انہوں نے آپ کے ساتھ بے ایمانی کر دی. میری یہ بات سن لیں, آپ کا پروگرام سنجیدہ ہوتا ہے لیکن آج آپ شغل کے موڈ میں ہیں. میں سیریس سوال کر رہا ہوں, سیٹیں بھی آتی جاتی رہتی ہیں. سن لیں ذرا, نہ عمران خان نے کوئی ہمیشہ اس کرسی پہ رہنا تھا, نہ اس سے پہلے کوئی وزیر اعظم رہا ہے, نہ سب نے اس دنیا میں رہنا ہے, لیکن جو مذاق پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا گیا, مجھے اس میں سب سے زیادہ افسوس اس بات پہ ہوا کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ وہ اس میں خوش ہو رہے ہیں.
وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ پاکستان کا آئین وہ مقدس ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ڈاکومنٹ ہے جس پہ آپ کا ملک کا نظام چل رہا ہے، اسے آپ تماشا کر رہے ہیں. اصل میں ایک آخری بات سنیں چوہی صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو پریشان دیکھ کے لوگ خوش ہو رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس چیز کا خوشی منانی چاہیے تھی کہ ہم نے نکال دیا گورنمنٹ کو. سر گورنمنٹ آپ اس خوشی منانے کے بجائے آپ اداس ہو کے بیٹھے ہیں. سال ڈیڑھ بعد چلی جاتی، ہماری وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن سنجیدہ بات یہ ہے کہ کل مجھ سے بلوچستان کے چند لوگوں نے پوچھا، ممبر پارلیمنٹ ہے، میں ان کا نام اب نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ اگر تم اسلام آباد میں بیٹھ کے تم پنجابی اگر آئین کے ساتھ یہ کر سکتے ہو اور ہم اگر بلوچستان میں آئین کو نہ مانیں تو ہم غدار ہیں. بڑا سنجیدہ سوال ہے، بتائیں اس کا جواب آپ مجھے بتا دیں. نہیں اب دیکھیں سر، اگر ایک وزیر اعظم کل کا نے ایک آئین دن کو تھا جوتے کی نوک پہ رکھا ہے تو بلوچستان میں جو انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے وہ نہیں مانتے. آپ کے آئین کو فرق کیا ہے مجھے یہ بتا دیں. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پنجاب ہیں، آپ اسلام آباد ہیں، وہ بلوچی ہیں، یہ مسئلہ ہے. وہ نہیں مانتے آئین کو، میں کہتا ہوں بیوقوفی کرتے ہیں جیسے آپ نے نہیں مانا. آپ کو دیکھتے ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا سر، تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب ان کا تعلق خود بلوچستان کے ساتھ ہے. سر پنجاب کہاں سے آ گیا مجھے بتائیے. سر یہ دیکھیں چوہی صاحب، یہ سیدھے سوال ہے سر. آپ سر یہ صوبائی عصبیت نہ پھیلائیں یہاں پہ. سر وہ ڈپٹی اسپیکر بلوچی نہیں ہے، مجھے بتائیے. کسی کمیونٹی میں بھی ہو سکتا ہے. اور اسپیکر صاحب کے پی کے ساتھ ان کا تعلق ہے سر، تو آپ کے پی کے سے سوال کر رہے ہیں. وہ انتہائی بیوقوف آدمی ہے ڈپٹی اسپیکر کہ وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ تو جن ایم این اے جن بلوچی ایم این اے سے آپ سے بات کی انہیں کہہ دیا اپنے بلوچی ڈپٹی اسپیکر سے پوچھیں، اور جو پشتون ایم این اے سے آپ سے بات کریں انہیں پارٹی کا لیڈر بات کریں. آپ کی پارٹی کا لیڈر کے اور آپ آئین سے انحراف کر جائیں. چلے میں حالت کافی میں تو نہیں کر سکتا ڈاکٹر صاحب ایشو آئین کی پابندی کا میں تو دعا گواہی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، سوال سن لینا. جو آئین کے ساتھ آپ نے کیا ہے نا، یہ پوری زندگی سوال آپ کے اوپر اٹھایا جاتا رہے گا. پہلے فیصلہ تو آ لینے دیں سر، سپریم کورٹ سے آپ تینوں نے عدالت لگا دیا، ایک سب جڈس ہے کیس اور آپ تینوں عدالت لگا کے بیٹھ گئے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا. پھر کیوں کیا سپریم کورٹ؟ اگر آپ کے ہی پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے پاکستانیوں ڈاکٹر صاحب نے فیصلے سنانے ہیں تو کیا کیوں منہ کالا کروانے کی سپریم کورٹ؟ کیا پتا ہے؟ اور منہ کالا آپ نے کالا کیا سپریم کورٹ میں، پاکستان کا منہ کالا کیا سپریم کورٹ میں کس نے کیا تھا؟ بڑا آئین یاد آ رہا ہے، بڑا قانون یاد آ رہا ہے، چڑھ کے ڈنڈے مارے تھے سپریم کورٹ پہ انہوں نے ایسے. سپریم کورٹ سے فیصلہ ہماری حق میں کہ تم کالا ہو جائے جو پہلے سے کالا ہے. یار سن تو لو میری بات، وہ آئے گا تو قبول کرتے ہیں، کیوں نکالا تو نہیں کریں گے نا. سپریم کورٹ کے فیصلے آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا، پہلے بھی قبول کیے تھے. آپ کے لیے نہیں ایکسیپٹیبل ہوگا، پہلے کہہ رہا ہوں ٹانگیں توڑ دیتے. اتنی سنجیدگی سے گناہ تھا. میں پتہ ہے کیا سوچ رہا تھا چوہی صاحب، آپ میں نے اگوا کر لیتے یار آپ کو کافی ٹائم مل گیا، میری باری ہے، مجھے تو بولنے دو نا. دیکھو وہ چھوٹا بڑا گناہ ہوئے کہ ڈار بولے گا آدمی سے بول نہیں نہ دو. چلے وہ تو فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے نا. چوہی صاحب دیکھیں پہلے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا پاکستانی جتنا سنجیدہ ہو کے ڈاکٹر کہہ رہا تھا نا، سنجیدہ بات یہ ہے تو میں یہ اب پاکستانی کیمرے سے نکل کے ان کو پکڑ لیں. جوئی صاحب میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا پاکستانی اور ڈاکٹر یہ کہنے والا ہے کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی ہے یہ جوئی صاحب. بھائی رول کو آگے دیا بھائی، میں دیکھنے والی تھی کل ایسے دیکھ رہے تھے. ویسے سرپرائز اچھا تھا پاکستانی نہیں صحیح تھا ڈاکٹر آئین کے ساتھ یہ بھی جو حاصل ہے کیسا تھا، نزدیک ہے کیسا تھا. کوئی بندہ کپڑے اتار کے اور ادھر پائپ سے لے کر جائے تو سرپرائز یہ ویسے مسکرا رہا ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے، کل کے میں نا آپ سے ہر چیز ایکسپیکٹ کی جا سکتی تھی لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا. سیریسلی یہ آپ نے واقعی حیران کر دیا. ایک بات میں 3 وکٹیں لے کے سر یہ سر آپ نے وکٹیں لے لی لیکن آئین کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے ملک میں. اور سر وکٹیں آپ نے لے لی، آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو پرائم منسٹر بھی بٹھائے رکھا لیکن آپ نے آئین کا بیڑا غرق کر دیا. میں سیریس یہ تو سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا چوہی صاحب، یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ ٹھیک تھا نہیں ٹھیک تھا یہ سپریم کورٹ. آپ یہ فرمائیے گا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس سر کیا آپشن ہے؟ 1 درجن سوالیہ نشان ہے، کس کو سپریم کورٹ آف پاکستان انڈو کرے گی اور کیسے کرے گی؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں آج بھی سارا دن موجود تھا. میں وہ بات تو نہیں کہوں گا سپریم کورٹ کیا کرے گی، مگر ہم نے جو گزارشات ہم نے آج سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہے وہ ہم نے یہ رکھی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اسپیکر کا رولنگ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے تو سب سے پہلے اسی صبح کو اسپیکر کے خلاف ہم نے عدم اعتماد کی تحریک ہم جمع کر چکے ہیں. نمبر 1 بات وہ اجلاس کو ختم نہیں کر سکتا، یہ پہلے اس کا شک ہے. اس کے بعد
انہوں نے جو سارا لیا ہے اور بغیر بحث کا, اور یہ سارا اس وقت لیا ہے, خط ان کے پاس ہے 8 مارچ کا, اور 9 مارچ کو تحریک جمع ہوتا ہے, جبکہ 2 مہینے پہلے بلاول صاحب تھوڑا سا سیکوینس تو سن لیں تاکہ لوگ سن لیں, وہ سمجھ بھی آ جائے. 2 مہینے سے پہلے بلاول صاحب آفیشلی, بلکہ اس سے پہلے 4 سال سے بلاول صاحب 2018 کے 3 مہینے بعد بلاول صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. نون کے ساتھی نہیں مان رہے تھے, اب مان گئے. ہم نے عین کمٹمنٹ کے مطابق ہم نے 9 مارچ کو داخل کیا, ٹھیک ہے. اب داخل کرنے کے بعد ان کے پاس خط آ گئے, وہ جو جیب سے نکالا, ٹھیک ہے, اور 27 تاریخ کو یعنی 20 دن بعد انہوں نے جلسے میں لے رہا ہے کہ میرا خط, خدا کی قسم میں نے اس وقت کہا, میں نے کہا یہ فراڈ ہے, اس وجہ سے کہ اس جدید دور میں کوئی خط لکھے گا پاگل. ویسے اس خط کو وہ کیبل ہے, ویسے اس کو ویسے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کو تسلیم کیا, اسی لیے وہاں پر اچھا سن لو میرے بھائی, تھوڑا وہ ڈیٹوں کا تھوڑا خیال رکھے. 8 مارچ کو خط آتا ہے ان کے پاس, 7 کو, اور 27 کو وہ جلسے میں 20 دن بعد وہ کرتے ہیں. اچھا کسی سے شیئر نہیں کیا, اچھا نہیں یہ کہتے ہیں ہم نے شیئر کیا, بعد میں شیئر کیا, 27 کے بعد شیئر. اچھا سن لے, 27 تاریخ کو یہ کرتا ہے, اور 22 اور 23 کو وہ IC کا اجلاس آتا ہے, اور وہ امریکن مندوبین کو بلاتے ہیں. کیوں؟ جب ایک ملک آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا تو آپ اس کی وقت کو کیوں بلا رہے ہیں, اور اس کا تعلق کیا تھا, وہ تو IC کا اجلاس. میری بات سنو, یہ 27 تاریخ کو, پھر 27 تاریخ کو جب اس نے چٹھی لہرائی وہاں پہ, تو اپوزیشن بلاول بھٹو صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے کہ بھائی یہ چیز آپ یا تو ان کیمرہ سیشن میں قومی اسمبلی کے سامنے رکھتے یا سلامتی کمیٹی کے سامنے رکھے. اب سلامتی کمیٹی کے سامنے جب رکھا تو جو ہم اسمبلی سے نکلے, شہباز صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 1 گھنٹہ پہلے میرے سیکرٹری اطلاعات کو انہوں نے اطلاع دی ہے, 1 گھنٹہ پہلے, ٹھیک ہے. اچھا اس کو بھی چھوڑیے, پھر سلامتی کمیٹی میں اشر کیا ہوا. آج سیکورٹی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عالمی سازش نہیں. بالکل صحیح, وہ چار چیزیں, عالمی سازش نہیں ہے, نواز شریف اس میں شامل نہیں ہے, دھمکی کسی نے دی, خط نہیں ہے, یہ 4 چیزیں. تو یہ فراڈ نکلا ہے نا, یہ شاہ محمود قریشی کا فراڈ نکلا ہے. دیکھو اچھا میں مثال دیتا ہوں, آخری جملہ, آپ کا پروڈیوسر اگر ایک مراسلہ بنا لے, وہ یہ کہے کہ ہم ان تینوں نے دھمکی دی ہے, تو اس کی کیا حیثیت ہے قانونی اور آئینی, مجھے بتاؤ. اس کے اپنے گھر کے بندے, آپ کے اپنا گھر کا بندہ چھٹی لے کے, تو یہ شاہ محمود کے انڈر وہ افسر ہے, اور وہ جب وہ سپریم کورٹ کے سامنے, اچھا یہ چھٹی بھی جعلی ہے. بھائی پھر آپ عدالت میں کیوں گئے تھے؟ اسی اسٹوڈیو میں ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے آپ کو دھمکی دی بقول آپ کے, تو آپ عدالت چلے گئے, وہ رہت نہیں تھا جانا تھا. ہماری زندگی میں پہلی مرتبہ فردوس عاشق ایوان صاحب کی ہمیں آصف علی زرداری کی, بلاول بھٹو کی اور ہمارے خاندانی تربیت ہے کہ ہم عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے. کوئی مرد آئے اور وہ ہاتھ نہیں اٹھائے, خدا کی قسم آپ کے اسٹوڈیو سے باہر جائے, کوئی مرد نہیں بتا رہا آپ کو. چھوڑیے بریک ہے, میں دوبارہ آ رہا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ واقعی اپوزیشن کو غدار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات جو یہ سب غداری کی نہیں ہے, بات ہے ملکی غیرت کی, ملکی غیرت کی بات ہے. یہ آپ کا کیمرہ میں, آپ کا کیمرہ, اگر وہ غدار ہیں تو ان کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگلے پرائم منسٹر کے لیے آپ نام چوز کریں؟ صاحب ایک منٹ میں کلیئر کر رہا ہوں, آپ میرا ٹائم بھی لے لیں, میرا ٹائم بھی لے لیں, میرا لے رہے ہیں, میں آپ کو سارا ٹائم دے دوں. چیک کریں ذرا. کانسپریسی ہے, امریکن سازش ہے, جو آپ نے اپنے بچنے کے لیے استعمال کی, اس پہ جتنا مرضی آپ لیکچر دیں, اس کے نتائج آگے ملک جو بھگتے گا وہ تاریخ میں لکھا جائے گا, میں اس پہ بحث نہیں کرتا. لیکن جو مجھے غدار کہے گا میں اسے 10 دفعہ غدار کہوں گا, یہ بڑا کلیئر ہے. بالکل ٹھیک. میں اپنے سے لائل پاکستان کو کسی کو نہیں سمجھتا, نہ اپنی لیڈرشپ سے زیادہ کسی کو لائل سمجھتا ہوں. سازش ہے, بے نقاب کریں, بتائیں. میر صادق اور میر جعفر کہہ رہے ہیں. اچھا ویسے سر, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں سب کو 199 MNAs کو, تو پھر آپ اپوزیشن لیڈر کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے نام دے دیں؟ یعنی آپ جس شخص کو غدار سمجھ رہے ہیں, ساتھ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگلے پرائم منسٹر کا نام دے دیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کو فالو نہیں کرتے, آپ کا سارا لکھا ہوا ہے یہاں آئین اور قانون چھوڑے جو صاحب, وہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے. اور قانون اور آئین نہیں ہے جو صاحب, بات یہ ہے کہ کون غدار ہے
اور کون غیرت مند ہے اس قوم کے لیے، وہ فیصلہ اب آنے والے الیکشن میں آپ نے ہوگا۔ کل کیا نا ان فیصلہ، کے حلقوں کے لوگ ووٹ کی طاقت سے جو ایسا فیصلہ کریں گے، شیشہ نہیں توڑنا، ان آپ کی کی بڑی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ یہ اگر الیکشن ہوں گے تو ضبط ہوگی نا۔ اوے اور لگاؤ میدان، اور پاکستانیوں دونوں کو کہہ رہا ہوں اب میدان لگاؤ، بھاگ رہے ہیں جو صاحب کون سے چلے نہیں ہے پاکستانی، بندوحال کے آئے ہوگا، آئے چلیں آئے الیکشن لڑتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب الیکشن لڑو، الیکشن نہیں لڑتے آپ۔ اسی کیمرے والے سے پوچھتے تھے او بھائی چینی مہنگی آٹا مہنگا ووٹ دو گے، بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ غیرت کا معیار اس سے آپ دیکھ لیں، بقول ان کے، بقول عمران خان کے، امریکہ یہاں پہ طاقت کی الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ چھوڑو امریکہ کو، الیکشن سے کیوں بھاگ یہاں رہے سے ہو؟ 10 فٹ کے فاصلے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ غیرت ہے۔ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہم نہیں بھاگ تو رہے، چلو الیکشن لڑتے ہیں، ختم کرو یہ تو بھائی لڑیں گے الیکشن، ڈٹ کے لڑیں گے۔ آپ تو رو رہے ہو جا کے، خدا کا واسطہ اسمبلی نہیں توڑنا، ایسے ہی کر رہے ہیں جو حساب یہ درست کرنا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں۔ ایک مثال دے دوں، ڈاکٹر صاحب اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے میں ایک مثال دے وہ دوں، کسی دن خود بیٹھے بیٹھے الیکٹ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے ان کو پتہ ہے ان کی ضمانتیں ضبط ہو جانی ہیں، بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، میں اپنی پارٹی کے بیاف پہ کہہ رہا ہوں، لیکن جو آئین کے ساتھ مذاق ہوا ہے اسے درست کرنا ضروری کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ ناظرین کو سمجھ آ جائے، ناظرین کو سمجھ آ جائے۔ میں تھوڑی جی اجازت، جو سب بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے گھر کسی کی بہن یا بیٹی کے لیے رشتہ بھیجتے ہیں نا، عزت سے بھیجتے ہیں، بارات لے کے جاتے ہیں، نکاح ہوتا ہے اور ایک نیا گھر آباد ہوتا ہے، یہ ایک دستور ہے نا، طریقہ کار ہے۔ اب مجھے مکمل کرنے دیں، خدا نہ خاصہ کوئی کسی کی بیٹی کو اغوا کر لے کہ اغوا تو میں نے کر لیا، غلط تو ہو ہی گیا ہے، چلو آپ نکاح کر کے آگے کام سیدھا کر لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ بندے مرتے ہیں، گھر نہیں آباد ہوتے۔ اگر 2 بچے ہو جائیں تو پھر میں 4 ہو جائیں پھر بھی ریورس کریں گے۔ کام سیدھا نہیں ہوتا سارے آئین کو سیدھا کر دینا، الیکشن کرائیں 2 مہینے میں کرائیں، ہم تیار ہیں ڈالنا جو میں بات کرنا میرا خیال ہے پھر پاکستانیوں ہمیں آئین کے آرٹیکل 5 خطاب کیوں کر رہے ہو؟ قوم ہی سن رہی ہے، ان کے لیے آئے ہیں ہم۔ چوئی صاحب آئین کا آرٹیکل 5 فارغ کر دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آئین کا آرٹیکل 5 فارغ کریں، آئین کا آرٹیکل 69 69 فارغ کریں، کیونکہ وہ ان دونوں آپ نے پورا آئین ہی فارغ کر دیا، ان دونوں کو سوٹ نہیں کرتا، پورا آئین ہی فارغ کر کے بیٹھ گئے۔ آرٹیکل 5 کے اوپر سپیکر نے رولنگ دی ہے، فارغ کر دیں آئین کا آرٹیکل 5۔ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں سوشل میڈیا پہ 2 نام چل رہے ہیں، ایک جنرل حبیب اللہ نیازی اور ایک جنرل عمران نیازی، ان دونوں کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نمبر 1 بات نہیں، ویسے دوسری عمران بات خان نیازی جنرل نہیں ہے ویسے تو جنرل بناوے نا آج کل، وہ جنرلوں وہ جو ڈکٹیٹروں والے حرکتیں کر رہے ہیں نا، یہ کیا چیز ہے؟ سن لو اردو کے اوپر مذاق کرے ہو تم لوگ، پتہ نہیں کیمرہ کو کہنا کیا ہوتا ہے مندو ہیل کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں پاکستان کیمرہ ہمارا ان دونوں ڈائریکشن میں دے رہا ہے۔ ذرا اس کو مذہب تو سکھاؤ نا، اسلام کے ٹھیکیدار۔ اب سوال یہ ہے، میں ایک چیز بتاؤ آپ مجھے، ایک بات ویسے 2 بیٹے ہیں آپ الیکشن نہیں 3 بچے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ ایسے الیکشن کو ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہم اس کو گھر بھیجیں گے جب آپ کو پورا اپنی شکست، پوری اسمبلی گھر چلے گی۔ اچھا یار مجھے پہلے نہیں بولنے دے، پھر آپ نہیں بولنے دے رہے۔ یہ جو عدم اعتماد تحریک کیا گیا، اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے، وہ کیا تھا ایکٹنگ جو کرتا تھا، آپ بھگتو نا، اللہ کا شکر ادا کرو، سجدہ ہو جو کہ آپ گھر میں جامنے۔ میری بات سنو، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے آپ نے سارا پروسیس نو کانفیڈنس موشن والا کر دیا ہے، اور آخری دن جو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کمیٹی روم میں 175 لوگ تھے، پھر اسمبلی ہال کے اندر 175 تھے، منرف ارکان سمیت 197 تھے، وہ آپ کے سامنے جب نظر آ گیا تو آپ نے فواد چودھری کو کھڑا کر دیے اور خود ہی فیصلہ کر دیا۔ وہ مذاق نہیں چلے گا، آپ کا بندہ ہے سر، آپ نے دیا تھا ان کو، بس ہمارا بندہ تو شوکت ترین بھی تھا، ہمارا تو شاہ محمود قریشی جس نے جعلی چٹھی پکڑا دی مروانے کے لیے۔ میں نے ان اپوزیشن والوں سے ہر ٹاک شو میں ایک سوال کرنا ہے، پاکستانی الیکشن سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ الیکشن کا نام سن کے کانپیں ٹانگ کیوں رہی ہیں؟ اس پہ آئیں گے، پہلے ایک بریک لے لیں چھوٹی سی بریک۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، خاص وقفے کے اندر بھی اسی قسم کی گفتگو چلتی رہی، لیکن بہرحال آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ الٹیمیٹلی وے آؤٹ کیا ہے، کیونکہ حالات اس قسم کے ہیں کہ اب آپ سب کو انڈو نہیں کر سکیں گے۔ تو سر وے آؤٹ الیکشن ہے، الیکشن کے لیے تمام جماعتیں تیار ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن میں نے آپ کو ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن یہ بات کہوں گا کہ جو آئین کے ساتھ مذاق ہوا ہے اس کو درست کرنا ضروری ہے۔
تو बुरी रिकॉर्ड को दुरुस्त करना जरूरी है। जरा बुरी हुकूमत को ये कहना, आप मुझे ये बताएं, मैं एक सिंपल सा सवाल करता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कायन को दुरुस्त करना जरूरी है। इस तरह तो ये होगा कि किसी भी वज़ीर आज़म, किसी भी वज़ीर आला के खिलाफ आइंदा मुस्तकबिल में 100 साल तक पाकिस्तान अल्लाह क़यामत इस मुल्क को महफूज रखे, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हैं? जिसके खिलाफ लेके आएंगे वो कहेगा बैरूनी साजिश है, चलो जी भाग जाओ। आर्टिकल 5 ये कोई तरीका है? आइन मजाक तो नहीं है। कैसे मैं कहूंगा, मुझे बलोचिस्तान के लोगों ने फोन किया है कि तुम पंजाबियों को तो इजाजत है फिर वही बात आइन को तोड़ने की, हम करेंगे तो हम गद्दार हैं। नहीं, ये सीरियस बात है। बलोची ने किया ना सर, ये सीरियस बात है। सर देखें, करेंगे, कासिम सूरी बलोचिस्तान के कल साथ आपके पठान भी करेंगे और कल आपके ट्राइबल के लोग भी करेंगे। असद कैसे साहब का ताल्लुक, यार आप लोग यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के आइन के साथ जो मर्जी करो, उसे तोड़ो मरोड़ो, जो मर्जी करो। वैसे डॉक्टर साहब ये नहीं होनी चाहिए। मैं किसी को, मैं कहता हूँ हम में से कोई भी कम मुहब्बे वतन नहीं है। मैं सबको कह रहा हूँ आइन का एहतराम होना चाहिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए। उसके बाद मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, लड़े इलेक्शन, वो तो लड़ना ही है हमने। सर अगर आपने इलेक्शन ही लड़ना था तो आप अपोजिशन के साथ 1 महीना 2 महीने पहले बैठ जाते। देखिए और ये फैसला कर लेते। एक बात वैसे डॉक्टर साहब की मैं इतफाक सी ऑन सीरियस नोट करता हूँ, वाकई हमें कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को रिविजिट करने की जरूरत है और इन लोटों को, ज़मीन फरोशों को फिक्स करने की भी जरूरत है आइन में। आइन में इनकी भी तशरीह ठीक नहीं है कि इनको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, तायात नैली है, नहीं नैली है। ये आइन ठीक है, आप ले लें 10 लोगों पे खड़ी तो हर चीज ठीक है। 3.5 साल आपने ये लोग अपने पास रखे, पहले ये बताएं तो आप ठीक है किसी और के पास चला जाओ। थर्ड हाथी किसके पास है? इसी तरह तो अलीम खान को आज जो अलीम खान कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? अलीम खान जो कह रहे हैं फरा के बारे में बात कर रहे हैं, वो अलीम खान से मैं ये पूछता हूँ जो एक के प्रोग्राम से 1 मिनट दीजिएगा, की बात कर रहे हैं। 2 साल, एक सेकंड ठहरे ना। अलीम खान ने 2 साल चुप खामोशी तोड़ी नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हुकूमत तोड़ दी है तो अलीम खान ने भी खामोशी तोड़ दी है। तो ऐसे लोग क्यों हैं आपके साथ भाई? मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ, मैं ये भी कहता हूँ। अब उस्मान बुज़दार को डिफेंड सुन लेना, नहीं कर रहा हूँ। बात ये है, ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं कि नाइल होना चाहिए, बिल्कुल वाज़िह आइन में लिखा हुआ है 63A में कि जो शख्स पार्टी बदल दे या मुखालिफ वोट दे। नंबर 1 बात, आपने रातों रात 33 बिल पास करा है स्टेट बैंक को IMF के हवाले करके, तो ये बिल भी पास करा थे। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो आखिर में कहते हैं एक शख्स को फांसी हुई है और फांसी से पहले उसने 1 दिन पहले खुदकशी कर दी है, तो गांव वालों ने खुशियां मचाई। क्या बात है खुशी? भाई फांसी से बच गई। ये वो नायडू का, ये वो बेवकूफों का टोला है, अपनी हुकूमत खत्म होने पे खुशियां मना रहे क्योंकि आदम एतमाद से बच गए। वो भाई खत्म तो हो गया, ने एक ऐसा यार कर मारा है कि अपनी टीम उड़ा दी। ना चौधरी साहब, ये कौम जानना चाहती है कि 8 मई तक ना तादी भी के हुए थे, 2 महीने पहले भी के हुए थे, 2 महीने पहले क्या दिया उनको? 2 मई 27 को हमारा 27 से फरवरी को हमारा लॉन्ग मार्च हुआ आदम एतमाद की सूरत के लिए, और वो उनको खोल देना जाके प्रोग्राम के नसीम साहब से पूछे ना, फारूक नसीम से पूछे। फारूक नसीम से तो 27 फरवरी को हमारा लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, आदम एतमाद की सूरत में खत्म हुआ। क्या बात करते हो आपने? डी चौक में रोक के हमने बात की। बात ये करे, ये नायडू का टोला है, झूठ बोलने में तो एक कसर रमजान के महीने में भी झूठ बोल रहा है। सवाल ये है, अब ये हिम्मत पकड़ ले, अब ये हिम्मत पकड़ ले, अब ये हिम्मत पकड़ ले, और जिस दिन ये बहाल होगी, इनकी जो 3.5 करोड़ की फर्क की सेली की आपका बनीगाला का केस करप्शन के सारे ये सक्कर जेल में होंगे, सारे बता दूं मैं आपको, सक्कर जेल में, सारे सक्कर जेल में होंगे। यहाँ इसने ताल्लुकात बना लिए, सक्कर जेल में जाएंगे, जेल में पता चल जाएगा नेप क्या होता है। सक्कर जेल में गर्मी होती है बहुत। ये जो करप्शन कर रहे हैं, अगर आपका आपका वो बुखारी, वो 25 साल का जो लोंडा, जो 70 साल का दोस्त था, वो आएगा सारा, वो जेल में होगा। जो जमीनें बेची उनकी, इनकी ब्याटी में आएगा, इनका आटा चीनी कमीशन के लोग, ये सारे जेल में होंगे। टोला, ये जो नायडू के टोला है ना, ये इन्हें अभी तक देखा हुकूमत बनेगी तो होगा ना, हमारी हुकूमत बनेगी, अपोजिशन की हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह, और चंद दिन में बनेगी। शेरवानी इन्होंने सिलवाई है, इन्होंने सिलवाई है, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अच्छा आपने पहनी है, बिलावल ने भी सिलवा लिया, मुबारक हो पाकिस्तानियों, मुबारक हो पाकिस्तानियों सिलवा ली है। हमारा तादाद पूरे 197 लोग हैं, हमने तो शेरवानी पहनी है। फैसला ही नहीं होना शेरवानी किसने पहनी, पहले फैसला करवाएं शेरवानी किसने पहनी। बड़ी दिलचस्प बात है कि जो आटा स्कैंडल के लोग थे, जो चीनी स्कैंडल के लोग थे, जो ATM जिनको आप कहते थे, तो सारे आपने ले लिए डॉक्टर साहब, वो सारे आपके पास चले गए। हमने ले नहीं लिए, उन्होंने इमरान खान साहब की इनकी पॉलिसीज
جو بھی ان سے ان کی سر توقعات تھی- چور ہے سر، ایک منٹ آپ کے ساتھ شامل ہو کے بھی چور ہے سر. ان کے خلاف انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیے. اچھا اب ٹھیک ہو گئے ہیں. ان کے جو جرائم ہیں ہم نہ اس میں پارٹنر ہیں. سر علیم خان قابل گرفت ہوں گے تو وہ حساب بھی دیں گے. ابھی سب سے پہلے پاکستان سے کون بھاگا ہے؟ میڈم فرح. کون بھاگ گیا؟ میڈم فرح. پہلے ان کے لیے آپ ان کو بھی لے لیں. ہاں احتیاطاً ان کو بھی لے لیں. سب سے پہلے تو نواز شریف ہر ٹی وی چینل بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے میڈم فرح جو ہے وہ بھاگی ہے. سب سے پہلے بھاگا. یہ دیکھیں بکواس نہیں بکواس نہیں. لیڈر بارے آپ کریں گے میں بھی کروں گا. عمران خان کی جو کرتوت ہے اس کے جو بچے ہیں ان کی ڈیٹیل میں بھی آپ کو بتاؤں گا. ہم بھی 2 نمبر آدمی کس کے 2 نمبر آدمی کردار کا یہ نہ کریں. لیڈرشپ کو آپ کریں گے میں بھی کروں گا. امریکن کورٹ کا یہ رانا ثناءاللہ ڈبل شفٹ کیوں لگاتا تھا؟ رانا ثناءاللہ کیا کہتا تھا وہ بھی سامنے آئے گی. میں شو بند کرنے لگا سر. سر شو بند کرنے لگا. کیپٹن صفدر نہیں ویسے عمران کرپشن کی پیداوار ہے اس پر پلا ہوا ہے. ساری ڈبل شفٹ زیادتی ہے. میں شو بند کرنے لگا سر. شو بند کرنے لگا. خواہ صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. ڈلیوری